الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله وآتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعده ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ایاکم بالآیات وذکر الحکیم
इन्नहु जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम। प्यारे साथियों, अभी आपके सामने सूरह बकर का तीसरा रुकू तिलावत किया गया बफज़ल ताला। ए ज़ैद अंदर अंदर खाली मत रखो, बाद में बाहर रहना। और अब्दुल वाहिद साहब, अब्दुल वाहिद आले इमरान सुनाना। मैंने इनसे वादा किया था, दूसरी सीरीज चल रही थी सब, तो अगले हफ्ते से इंशाअल्लाह सूरह इमरान का दर्स होगा। अल्लाह से दुआ है कि मुझे से कराए और हिदायत व तौफीक दे रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये रुकू हम गौर से सुने कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज जो है वो जोड़े में बनाई। काय में बनाई है भाई? और अल्लाह तबारक व तआला जो है यक्ता, यगाना, वाहिद, अकेला, और बाकी हर चीज। और एकदम सिंपल बात है, कुरान बताता है कि दो ही बात है कुरान में। एक तो तुम जहन्नम ले लो, एक बात, और या तो दूसरी बात ये कि तुम जन्नत ले लो, या आग वाले हो जाओ या बाग वाले हो जाओ, दो ही बात। और ऊपर से आवाज आ रही है, वही कहां से आ रही है? ऊपर से आ रही, और वही नीचे आ रही है। और नीचे अल्लाह ताला ने अपने नुमाइंदे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और ये जो आकाशवाणी है, आसमान से जो उतर रहा है कुरान, ऊपर से आ रहा है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर पर आ रहा है। और उसके बाद दो ही बातें अल्लाह फरमाता है। अब वो उसके पहराए, उसके रूप अनेक है, मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हुए अल्लाह ले जा रहा है हम सब। 1400 बरस पहले ये कुरान उतर रहा है, और उससे पहले लोगों के भी हालात अल्लाह बता रहा है, बयान फरमा रहा है, और कयामत तक भी हालात अल्लाह इसमें बयान फरमाता है। उसके बाद एंड ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया का खात्मा। और वो कब होगा ये अल्लाह ताला ने किसी को नहीं बताया, हत्ता के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बताया। तो अब सवाल ही नहीं होता कि किसी को मालूम है। ये बस इतनी सी मुख्तसर सी तमहीद अपने जहन में पुट दिस प्रीएम्बल इन योर माइंड, ओके? खराब हो गया। अरे भाई अभी ऐसा करो, अफजाल मियाँ, कुछ बंदोबस्त करके कोई नया ही लाया जाए, अगर सबकी मर्जी हो तो। और कलेक्शन सबसे पहले मेरा हिस्सा डालना इंशाल्लाह। और थोड़े में आ जाएगा, कुछ ज्यादा नहीं है। अपने लोग, अपना अब्दुल रऊफ बैठा है, सब कर देगा इंशाल्लाह। यस सर, थोड़ा सा कलेक्शन करके अब्दुल रऊफ को दे दो साहब, इधर से उधर अप टू डेट कर। क्या यार, काम करना तो अच्छे ढंग से करना। अभी दूसरों की तारीफ लामोहल्ला करना पड़ते है। देखो वो काम जो है, रूट कौन सा है उनका? बिदतों का, मगर काम ऐसा कर रहे हैं कि आहा बड़े दिलचस्पी से। और यहाँ पर जो कुरान के शहदाई है, बस दर्द सुने और चल दिए, फिर मैं जाने और मेरा गैस का बाटला जाने। बुरा नहीं मानना, अपना आदमी, इसलिए तेरा ही नाम ले रहा हूं, क्योंकि भाई मेरे पास तो फुर्सत नहीं है।
اور جب فرصت نہیں ہے تو پھر نہ کام ہوئے گا کچھ. تو آدمی تھوڑا سا یار توجہ دے کہ یہ میرا اپنا کام ہے. ماں کی محبت دکھائے. آیا کی محبت سے بچے مت پالو. ہاں بھائی, آؤ اندر آؤ بھائی. کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میری بھی طبیعت ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا. اب دیکھیے گا اوپر سے آواز آ رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہی مطالبہ ہے اور کچھ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ. ایک ہی بات اللہ فرماتا ہے, اوپر سے آواز آ رہی. کیا ہے وہ آواز؟ یا ایھا الناس اعبدوا. اے لوگو, کیا انداز ہے. اللہ اپنی مخلوق کو, انسانوں کو بول رہا ہے. خطاب کس سے ہے؟ اور کسی سے نہیں, سب بندوں سے ہے. اب اس میں ہندو, مسلم, غیر مسلم, یہودی, نصارہ جو بھی ہے سب. تو کہا اللہ تعالیٰ نے میرا تم سے ایک ہی مطالبہ ہے اور تم تو نہ جانے کیا کیا دعائیں مانگتے رہتے ہو. ساری مخلوق مانگتی ہے, وہ اپنی زبان میں, وہ اپنے آئیڈیل سے, جو بھی خدا انہوں نے بنا رکھے ذہن میں اس سے ہزاروں دعائیں مانگتی ہے. اللہ سب کی سن رہا ہے, پرندوں کی, چرندوں کی سن رہا ہے, درندوں کی سن رہا ہے. تو سب انسان اپنی اپنی دعائیں اللہ سے کثرت سے مانگتے, یہ دے دے, وہ دے دے, وہ دے دے, یہ دے دے. دعائیں مانگتے تھکتا نہیں آدمی. وہ بات بھی قرآن میں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا مطالبہ کرتا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا. اے انسانوں, کیا کرو, تم میری عبادت کرو. دیٹس آل. اور کچھ نہیں چاہیے اللہ کو. اور کیوں کرو؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا. اللہ نے فرمایا کہ تم میری, تو بہت غور سے اور مزے لے کے سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو. یو ہیو ٹو گراسپ. اخذ کرو اس کو اپنے دماغ میں اور اپنی زندگی میں اللہ سے مدد مانگ کے اتارنے کی کوشش کرو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسانوں تم عبادت کرو. اب کس کی؟ سوال پیدا ہو رہا نا. قرآن بڑے شاندار انداز سے ہے, اس کو جتنا سمجھیں گے, غور کریں گے, بڑا مزہ آئے گا. سیکھو تو صحیح یار. تو ایک سوال ہوا کہ کس کی عبادت کرے, تو اللہ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ ربکم الذی. رب کون؟ رب کون؟ رب تمہارا اللہ تو ہے, پالنے والا. اس کی تم عبادت کرو. اور تمہارا مالک, دو معنی ہیں رب کے. سب کا مالک ایک ہے اور سب کا کھلانے پلانے والا ایک. تو اللہ نے فرمایا تم عبادت کرو. تو بھائی کس کی؟ تو ربکم الذی, تمہارے رب کی, تمہارے کھلانے پلانے والے کی کیا کرو تم؟ الذی, جس نے خلقکم. ہائے ہائے ہائے, کیا جواب ہے اللہ تعالیٰ کا. اس لیے تم عبادت کرو. یا تو تم بتاؤ کھڑے ہو کے کہ ہم کو فلاں نے پیدا کیا. تم مانتے کسی کو بھی ہو مگر یہ دعوے سے کہہ نہیں سکتے کہ اسی نے ہم کو پیدا کیا. تم عیسیٰ کو خدا تو بنا لیتے ہو مگر اگر تم سے پوچھا جائے گا تو کوئی بھی عیسائی یہ کہنے کو راضی نہیں کہ عیسیٰ نے ہم کو پیدا کیا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ذرا یہ بات کو غور فرمائیں آپ. اسی طرح سے یہ بات سب کو صادق آتی ہے کہ وہ جس نے تم کو, اور وہی تمہارا کھلانے پلانے والا ہے, اور وہی تمہارا مالک ہے.
اس لیے تم کیا کرو؟ عبادت کرو. کس کی کرو؟ جس نے تم کو پیدا کیا اس کی عبادت کرو. اور پھر والذین من قبلی من قبلکم، اور وہ لوگ جنہیں تم سے پہلے پیدا کیا. ایسا نہیں کہ تم کو قرآن آج اتر رہا ہے تو آج ہی بولو گا ہم کو پیدا کیا ہے. وہ ایک سوال پیدا ہوگا نا. اور وہ جو ہمارے پہلے، تو ان کو بھی جس نے پیدا کیا کس لیے پیدا کیا؟ کہ تم ہماری عبادت کرو. جس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اللہ کو کیسے لوگ پسند ہیں؟ جو پرہیزگار ہو، صاف ستھرے. پہلے تو کپڑے سے ہی صاف ستھرا ہونا چاہیے. ملیج ایک ایک ہفتہ نہاتا نہیں. دوسرے بولتے کہ بس جمعہ کے جمعہ ہی نہاتا ہے. یہ پہلے تو صاف ستھرے کپڑے سے رہو. ہو گیا بھائی. پھر اس کے بعد ذرا صاف ستھرا رہنے کے بعد خوشبو اگر میسر ہو تو لگاؤ، ذرا تازہ تر ہو جاؤ. اور پھر تمہارے روح میں جب وہ خوشبو اترے گی تو تم کو بڑی فرحت محسوس ہوگی، بہت اچھا لگے گا. اور پھر یہ جو روح ہے نا، روح یہ بہت گھبراتی ہے اندر. اس کو کیسا داخل فرمایا وہ اللہ ہی ہے. یہ گھسنے کو ہی تیار نہیں تھی. انسان کے قالب میں یہ جانے کو ہی تیار نہیں تھی. اللہ ہے وہ، اس نے اس کو داخل فرما دیا. تو اندر روح گھبراتی ہے. اور یہ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. جیسا ہماری غذا کیا ہے؟ اگر کھانا پینا نہیں ملے تو ہم مردہ 3-4 دن میں گر جائیں گے. ہر آدمی انا ہزارے نہیں ہے کہ مر رہا زبردستی نہیں کھا رہا. کس نے بولا بھائی کیوں بھوکے ہو رہا؟ اللہ نے ساری دنیا پیدا کی، ابھی آ رہا ہے. کائے کی بھوک ہڑتال میں؟ کس نے بولا یہ فلسفہ؟ کام تو سب اللہ بنانے والا ہے. تیرے نہیں کھانے سے غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بنے؟ تو نہیں رہے گا تو کیا یہ دنیا رک جائے گی؟ نہیں ایسا ہے. یہ بھوک ہڑتال حرام کام. بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور پھر تمہاری روح جو ہے نا وہ اندر گھبراتی ہے. تو اس کی غذا کیا ہے معلوم ہے؟ وہ ہے اللہ کی عبادت. جب تم اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور جھکو گے تو وہ روح کو بڑا اطمینان ہوگا. اور دیکھ لو، ورنہ جو عبادت نہیں کرتے اور جو عبادت کرتے، دونوں میں غور فرمائیے آپ ان کے چہروں سے. تو عبادت کرنے والے کا چہرہ حساس بشاس ہوگا، اور خواہ وہ کتنا ہی پیسے والا ہو، پریشان کروڑوں روپیہ اڈانی کے پاس ہے، سب پیچھے لگے اس کے، پریشان پھر رہا ہے. اب تو خطرے ہو رہے کہیں جیل میں نہیں جاوے، کہیں کیا ہو جاوے، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اللہ نے فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور پرہیزگار کس کو بولتے؟ اللہ کی عبادت کرنے والے. کس کو بولتے پرہیزگار؟ ورنہ کوئی بھی پرہیزگار نہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا. اور اللہ کی پہلی عبادت کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو یار. بھائی سب پڑھتے ہو کہ نہیں؟ کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں. ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت. غالب معلوم ہے. کوئی جواب مت دو، اپنے آپ کو سدھارے، میں بھی اور آپ لوگ. رائٹ؟ یہ درس کا ایسا معاملہ ہے، سیدھا قرآن ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. اور پرہیزگار ہوگے کیسے؟ یا ایھا الناس اعبدوا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو تو ہو گئے پرہیزگار.
اور پھر جب پرہیزگار ہو جاؤ گے اللہ کے ہو گئے، پھر اللہ کا جو ہو جائے اس کو کیا کمی ہے دنیا سے لے کے آخرت تک. پھر وہ اللہ کیسا ہے آگے بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. دیکھیے اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ نے فرمایا الذی جعل، وہی تو ہے. کون ہے؟ وہی ہستی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنایا؟ فرش. اب یہ جو کرۂ ارض ہے، یہ جو کرۂ خاکی ہے، یہ اتنا سا گولا ہے، اس سے بڑے بڑے جو ہے سیارے ستارے آسمان میں جو ہے تو رواں دوا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ گولا اپنی مرضی سے الٹا سیدھا پھرتے رہے تو ہماری زندگی یہاں ذرا سا ایسا گول ہو جاوے تو سارے ہم جو ہے ایسے اوندے منہ گر جاوے سر کے. کیسا وہ نظام ہے تیار کرنے والا. یہ ہمارے زہیب صاحب بیٹھے، ذرا اس پر ان کو اجرام فلکی پر، آسمانی علم پر تھوڑا بہت علم ہے اللہ کے فضل سے. کبھی ان سے بھی پوچھو اور سنو، ہاں یہ کام اچھا کیا، تھوڑا پبلک بھی بتانے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو کیا کیا؟ بچھونا بنا لیا، فرش بنایا. اور فرماتا ہے اللہ تعالی والسماء بناء، اور آسمان کو بولو چھت بنایا. آسمان کو کیا بنایا اللہ نے؟ چھت. اب دیکھیے گا کمال، یہ جو گولا ہے ہمارا کرۂ ارض ہے، یہ ایسا گول راؤنڈ میں ہے نا، اور اسی میں زمین ہے اور اوپر کیا آسمان ہے. اب جس کو دیکھیں گے تو گھر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. کس کیا؟ انسانوں کے لیے. زمین اور آسمان، اس کو چھت بنایا، اس کو فرش بنایا. یہ فرش پہ ہم ہے، یہ اوپر چھت ہے. تو اس کو کیا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ بہت غور کرنے کا کلام ہے یار یہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بنانے کے بعد وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے نازل کیا، مطلب اتارا. اردو میں کیا بولیں گے؟ برسایا آسمان سے ماءً، پانی کو. کس کو؟ پانی کو آسمان سے اتارا، نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. اور اس پانی سے دیکھو کیا کمال کرتا ہے اللہ. کیا بولتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر نکالا. پانی برسایا، وہ زمین میں گیا، داخل ہو گیا، اور اس سے کیا کیا؟ اس کو ذریعہ بنایا پانی کو. مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ، اور اس سے نکالا، بھی اس کے ذریعے سے، ضمیر ہے یہ، اس کے ذریعے سے کیا کیا؟ ابھی من الثمرات، پھل نکالے. اب پھل میں بڑے سخت پھل بھی ہے، موٹے بھی ہے، تو اس میں سب آ گیا، ترکاری وغیرہ یہ وہ سب پانی کے ذریعے سے زمین میں سے. تو اللہ نے پھل نکالا، اور پھر کائے کے لیے نکالا؟ گوٹی کھیلنے کو. نہیں، غور کرو، خود منہ سے بولنے کا اللہ کا کلام دیکھو کیا ہے. تو اس نے وہ پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے پھل نکالا. کائے کے لیے؟ رزقا لکم، رزق کے طور پر، کھانے کو. اور کس کے لیے؟ لکم، تمہارے. ایک ایک لفظ کا یار مزہ لو یار، تو قرآن کا مزہ ہے. یا لمن تعلمون، یا لمن تعلمون، ترابی نہیں پڑھ رہے پڑھ رہے. نہ امام کو سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر مقتدی کا تو سوال ہی نہیں. کل حافظ، عربی کا مقولہ جاہل. حافظ جو ہے کہنے کو تو بہت 30 مار کا دکھتا ہے، مگر قرآن کی بات ہے جو سمجھنا وہ کہاں ہے؟ ہو گئی 20 رکعت، چلو نکلو.
یہ نہیں ہے، یہ قرآن کا مذاق ہے کہ نہیں؟ تو غور فرما، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ کھانے کی چیز جو ہے وہ تمہارے لیے. کیا اس کی شان ہے، کیا قدرت ہے. جب وہ کھلاتا ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے بھائی؟ اوپر سے ہمیشہ چلنا. ایک ہی بات ہے اللہ کا، ایک ہی مطالبہ، اور اس کے عوض تم اگر عبادت کرو گے یا نہیں کرو گے اس کا انجام بتانے والا اللہ تعالیٰ. تو اس نے تو اپنا کام کر دیا، تم کو بھوکا نہیں چھوڑا، تمہارے لیے اسباب بنائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے لیے کھانے کو پھل دیے. اناج کی تو بات بعد میں ہے، پھل کھاؤ یار. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. پھر نہ تجعلوا، تم ٹھہراؤ، تم نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، انداد شریک. اللہ تو کوئی ہے ہی نہیں، مگر اس کے مقابل تو مت کھڑے رہو. کیا اللہ بچہ دیتا ہے اور یہ بھی دیتے ہیں؟ اللہ پانی برساتا اور یہ بھی گوجری پھینک کے پانی برسا لیتے تھے. ایسے قصے سننے ملیں گے. تم لوگ کا کتنا مطالعہ بازار کا وہ تم جانے. اور پھر یہ تو قرآن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تجعلوا للہ، اور تم نہ بناؤ شریک. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ سب اللہ کر رہا ہے. ارے ہاں مگر وہ بھی تو اللہ ہی سے دلائیں گے نا، وہ بھی اللہ ہی کو بول رہے نا. یہ سب تمہارے یہ بھی وہ بھی بٹ کنتو پرنتو لگا کے ڈھکے لے جاؤ. کچھ بھی ایسا ہے نہیں. قرآن تو ڈائریکٹ فرماتا ہے سب ہم تم کو دے رہے، اس لیے تقاضا یہ ہے کہ تم ہماری بندگی، ہماری عبادت کرو. پھر اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور اگر تمہیں شک ہو، وہ بھی بتا رہا ہے کیونکہ اللہ سب جانتا ہے. اور اگر تمہیں شک ہو اس کلام میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اتار رہا ہے، اگر تمہیں شک ہو، وہ جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، تو جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندوں پر، کیا کیا ہے؟ جو اتارا ہے، نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، تو کیا اتارا ہے؟ قرآن. اگر اس میں تمہیں شک ہو تو فاتو، تو تم لے آؤ، بِسُورَةٍ، ایک سورت، من مثلی، اس جیسی. اتنا کھلا چیلنج ہے. تم بہت بڑے پروفیسر، بہت عربی داں ہو نا، ایک سورت. اگر تم کو شک ہو کہ یار یہ ہم بھی بنا سکتے ہیں، تو اللہ نے بنایا تو کیا بڑی بات ہے. تو اللہ نے خود فرمایا فاتو، پھر تم لے آؤ اس جیسی ایک سورت لا کے تو بتاؤ. ودو، پھر اس پر یہ ودو، اور بلا لو شہداءکم، ساری دنیا میں تمہارے جتنے بھی مددگار ہیں لا کے کھڑا کرو، اور بلا لو تم سارے مددگاروں من دون اللہ، اللہ کے سوا. اللہ اکیلا ہے اور تم سب آؤ، سب کو بلا لو تم مدد کے لیے. ان کنتم صادقین. کیا بات ہے یار. انشاءاللہ سب سیکھ جاؤ گے. اس اسٹائل میں درس شروع کیا ہو، اور تھوڑا خود بھی جا کے پڑھو گے. دیکھو اگر تم کو لگن ہے اور جنون ہے کہ میں سیکھوں گا، تو یار لوگ ہی تو سیکھتے ہیں. یہ مفتی مولانا یہ سب کون ہے؟ لوگ ہی آدمی ہے نا. تو وہ کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سیکھتے ہیں. ہم کوشش کریں گے تو ہم نہیں سیکھیں گے؟ بالکل سیکھیں گے. اللہ نے اس قرآن کو آسان کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. ہم نے تو اس قرآن کو اللہ فرماتا آسان کیا ہے.
کیا تم میں سے کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ تو اللہ جس کو آسان کرے، مولوی اس کو مشکل کر رہا ہے، کیونکہ اس کی جھول جھال چلتے رہو۔ کیا ہے بس 17 علوم چاہیے، ابے یہاں بچے پالنے سے فرصت نہیں ہے، کب وہ تیرے 17 علوم لانا اور کب وہ سیکھنا۔ وہ امی لوگ جن کے لیے اللہ نے قرآن اتارا تھا فرسٹ، ان کے پاس کہاں سے 17 علوم تھے؟ بہت سے تو ٹھیک سے عربی بھی نہیں بولتے تھے وہ زمانے میں۔ غور کرے، تو جس چیز کو اللہ آسان فرماتا ہے اس کو جو ہے آپ لوگ مشکل کر رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ اس کو مشکل کر رہے ہو۔ کھول لینا اسے ایک منٹ۔ بسم اللہ۔ جزاک اللہ۔ تو اس کو مشکل کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایسی ایک سورہ لاؤ اور تم بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے دیکھو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، ایک کام کا چیلنج دیا نا اللہ نے، اور پھر یہ بھی بولتا ہے پھر اگر تم نہ کر سکو، فَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ چیلنج کر دیا اللہ نے اور بتا بھی دیا کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو تم اس آگ سے ڈرو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن کیا چیز ہے؟ فیول۔ اس آگ سے ڈرو جس کا فیول، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر۔ ڈرو ورنہ شک مت کرو، اور سیدھا اللہ کی عبادت، یہ ہے وہ فلسفہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کنتم صادقین۔ بات تھوڑی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کوشش کرو، یا وہ مولوی کے جیسا شروع کر دو، بس دھنا دن پڑھتے جاؤ، ہو گیا سب، چلو بھائی پڑھ لیے سلام نکلو، ایسا کروں؟ یہ درس پسند ہے کہ نہیں؟ کہ ایک ایک بات اللہ کا مطالبہ جو ہے وہ سمجھ میں آ جاوے اور وہ ہمارے عمل میں آ جاوے۔ تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اچھا وہ پھر جو ہے تو کس کے لیے وہ ہے آگ؟ اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دے۔ اللہ تعالیٰ سب انسان کو ڈال دے گا کیا؟ اور سارے وہ ڈونگر ہے جو پتھر ہے ان کو بھی ڈال دے گا کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس کا جواب کون دے گا؟ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو سارے انسان، اللہ نے اس کا جواب دیا عدت للکافرین، اس کا جو وہ ہے کس کے لیے یہ؟ اب دیکھے گا، دو بات ذہن میں رکھ لو، زیادہ لمبے چوڑے۔ کافر یعنی نہیں ماننے والا، ایک ہی بات، کافر کے معنی کیا ہے؟ انبلیور، نہیں ماننے والا۔ یہ کافر کا ایک اتنا سا معنی ذہن میں رکھو، جب بھی آوے قرآن میں یا کہیں بھی تم ہو، کافر یعنی نہیں ماننے والا، ایمان والا یعنی ماننے والا۔ ایک دم ایزی کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ دو جوڑے میں ہے نا۔ اب یہ پہلا پیراگراف میں کیا آیا؟ جہنم والا، وہ آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور وہ عدت للکافرین۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ اردو میں بولو، کس کے لیے ہے؟ نہ ماننے والوں کے لیے۔ یار دماغ میں بٹھا لو، اور نہ ماننے والے کون ہے؟ وہ کافر ہے۔
اب نہ ماننے والا کون؟ اللہ کو نہ ماننے والے بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں، کمیونسٹ، ملحد بولتے اس کو، کمیونسٹ، یہ اللہ کو نہیں مانتے۔ جب اللہ کو نہیں مانتے تو رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے۔ قرآن کیا ہوگی، جیسی سب کتابیں ویسی ہوگی۔ یہ ہے ملحد، کیا ہے یہ؟ ملحد ہے، یہ نہیں مانتے۔ تو وہ بھی آئے کس کیٹیگری میں؟ کافر کے نا، نہ ماننے والے کی، برابر ہے نا۔ تو اب سیدھی بات یہ ذہن میں رکھیں ہم لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ عدت للکافرین، اور یہ نہ ماننے والوں کے لیے، یہ جو تیار کی گئی ہے نا آگ، جو ہے آگ کائے کی، دوزخ کی، جہنم کی، یہ نہ ماننے والوں کے لیے۔ نماز ہوگی کوئی چیز، کائے کا پڑھنے کا، اذانیں ہو رہی ہے، سب ہوئی ٹھاٹ ٹوٹ میں لگے۔ چونا بھٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، قریش نگر کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے بولے آیا قرآن میں کافر تو سب چلے چونا بھٹی میں، سب ہے، یعنی اٹھاؤ پوری چونا بھٹی کو۔ اب اس میں یار کملی شاہ بابا بھی چونا بھٹی میں جانا ہے، ایسا تصور نہیں ہے کہ سب کو اٹھاؤ جو وہاں رہتا لال باغ میں ڈال دو جانے۔ ارے وہ سب اللہ کے بندے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی انسان ہے، ان کا ہم کو درد رکھنا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہلواتا نہیں اور آپ درد نہیں رکھتے تو ابو بکر، عمر، عثمان، یہ بڑے بڑے، حضرت علی، یہ کہاں سے ایمان لاتے؟ تو درد رکھنا پڑے گا انسان کو، انسان کا۔ اور ہم تو یہیں قرآن نہیں پہنچا پا رہے نا، لوگ آ رہے ہیں، وہ وہاں بڑے ہیں قرآن سنا رہے ہیں وہاں کونے میں، وہ ناپاک ہے، وہ بد عقیدہ، ایسے ایسے القاب جیسے کچھ بڑے پارسا۔ یہ حال ہے اپنی قوم کا، تو کب جائیں گے بھائی وہاں چونا بٹی اپن سمجھانے؟ وہ کافر اپنے بھائی ہے بھائی، جب تک زندہ ہے، سانس ہے تو آس ہے نا، امید ہے۔ اور اگر وہ مر گیا تو پھر یار نہ ماننے والوں میں ہوگا تو جہنم میں جائے گا۔ تو ایک انسان چلا جائے گا، ہم کو اس کا درد نہیں ہے؟ تو پھر ہمارے بھائیوں پہ ہم محنت نہ کریں، ان کی اصلاح نہ کریں؟ سب غافل بیٹھے قرآن سنے اور چل دے گئے۔ کرنا چاہیے نا فکر کے نہیں؟ بولیے بھائی، پریکٹیکل درس کرو، پریکٹیکل بات کرو۔ اللہ کرے کاش میری بات تیرے دل میں اتر جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تیار کی گئی ہے نہ ماننے والوں کی، کافر یعنی سب آگے اس میں، جو بھی نہ مانے گا۔ اب وہ نام مسلمان محمد اقبال حاجی لگا کے رکھ لے تو ہو گیا کیا مسلمان؟ نماز نہیں، روزے نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، عمرہ نہیں، سچ نہیں، سارے الٹے کام کرنے کا۔ اور پھر حاجی صاحب، ہاں پہلے ایک آدمی حج کرنے جاتا تھا تو پوری بستی اس کو چھوڑنے جاتی تھی، پورے بھائی آئے حاجی صاحب ہے اور حاجی صاحب جا رہے ہیں، تو کوئی آواز دیتا تھا وہ حاجی اقبال، تو کوئی نہیں پلٹتا تھا سوائے میں حاجی کے۔ اور آج اگر آواز دے دو وہ حاجی صاحب، 15-20 آدمی ہو رہے، کیا ہے بھائی؟ ایسی کثرت ہو گئی۔ تو غالب نے کیا اچھی بات کی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو نہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی ہے؟ اس کا مال، اس کا مال، اس کو دھوکے، اس کو جھوٹ، اس کو یہ کر کے جا رہا ہوں میں اللہ کے پاس، کائے کے لیے؟ شرم نہیں آتی تیرے کو؟ ابے پہلے تھوڑا سیدھا ہو جا پھر اس کا مزہ دیکھ، وہ تو اللہ ہے، دے گا ہی تجھ کو۔ مگر کچھ انسان کو بھی شرم آنا چاہیے کہ نہیں، کہ کیا منہ لے کے ہم اللہ کے پاس جائے، اللہ کے گھر میں جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ ایک سائٹ ہو گئی بھائی، ایک پیراگراف ہو گیا، دوسرا سماعت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور مزدہ سنا دو،
خوشخبری دے دو ان لوگوں کو آمنو جنہوں نے مان لیا. یار ختم کرنا شارٹ میں, ایمان والوں نے یہ سب ٹھیک ہے, آسان کرنے کے لیے دماغ میں بتا رہا ہوں کہ مان لیا اللہ تعالیٰ میں نے ہر چیز آپ کی, اب کچھ خطا ہو جائے غلطی ہو جائے تو اللہ نے تسلی بھی دی. فاتقوا اللہ ما استطعتم سورہ شورى, کہ تم اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اور کس سے بھی نہیں ڈرنا میرے بھائی. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا, تو تم اللہ سے ڈرو. تو اس نے مان لیا, ایمان لایا یعنی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بشر الذین آمنوا, اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا. کتنی سمپل بات ہے, ایمان لایا یعنی مان لیا اللہ تعالیٰ میں بالکل مانتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل میں مانتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تو مانتا ہے اور اس کے بعد وہ عامل الصالحات, جنہوں نے ایمان لایا جنہوں نے مان لیا, وہ دوسری شرط بھی پوری کر دی کہ جن لوگوں نے نیک کام کیے. اب نیک کام کو بھی بتاتے رہو کہ سب سے پہلا کام نماز ہے. کون نہیں پڑھے گا ہاتھ اٹھاؤ, سب سیانے ہو گئے ہے نا, سب پڑھیں گے انشاءاللہ. اے اللہ ہم سر جھکا دیں گے تیرے سامنے, کیونکہ تو نے کہا ہے کہ اے انسانوں تم میری عبادت کرو عبادت کرو. اللہ نے فرمایا نا, تو اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے ایمان لایا ان کو کیا کرو, اور پھر وہ عامل الصالحات, اور دوسری کنڈیشن جو شرط تھی کہ جس نے نیک اعمال کیے, تو اب اس کے لیے کچھ ہونا چاہیے کہ نہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا, تو اللہ جواب دیتا ہے ان لہم, یہ کہ ان کے لیے جنات, جمع میں بات ہے باغات ہے. ایک جنت کی کیا بات کرتا ہے انسان, میں اللہ ہوں. کئی باغات ہے تیرے لیے, اس لیے کہ تو نے فلفل کی دونوں کنڈیشنز. ایک تو نے مان لیا, اور دوسرا تو نے نیک کام کیے. ان لہم جنات, ان کے لیے باغات ہے. کیسے باغات ہے؟ تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے نہریں رواں ہیں. کیا ہے؟ ندیاں بہ رہی ہے, نہریں بہ رہی ہے, جس کے لیے انسان کو بڑا پیار ہے. کیسے؟ پانی سے. کھانے کو پانی, پینے کو پانی, نہانے کو پانی, سب پانی. دیکھنے کو بھی پانی, گھر بھی چاہیے بالکل پانی کے سامنے. اب یہ اور بات ہے کہ جھوپڑ پٹی نصیب ہے ہمارے, کرتوت ہے یا واللہ علم بالثواب کیا ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہے, بہتی ہے. اب دیکھیے گا کلما رزقوا منہا, جب بھی whenever, جب بھی رزقوا بطور رزق کھانے کو دیا جائے گا, منہا اس سے, وہ باغات سے جب بھی کھانے کو دیا جائے گا, من ثمرۃ رزقاً, پھل, سب آگے پھل میں, انگور, انار, سیب, چیکو اور کیا کیا ہے جس کے نام بھی ہم نہیں جانتے, وہ سب پھل آ گئے. تو کائے کے لیے دے گا اللہ؟ رزقاً, کھانے کے لیے, بطور خوراک. اس سے باغات سے وہ دے گا اللہ تعالیٰ. قالوا ھذا الذی رزقنا, تو وہ کہیں گے کہ یہی وہ ہے رزقنا جو ہمیں بطور رزق دیا گیا تھا من قبل, سے پہلے. دنیا میں بھی کھاتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کھا رہا ہے؟ سیب. ارے کشمیر کا سیب کھا یار, کیا شملہ کا کھا رہا؟ سب گیا ہے کھا کے آیا ہے وہ. ارے طائف کا سیب کھا, یہ بھی بھول جائے گا کشمیر کو, ہے نا. تو بولے بادام کھا رہا ہوں میں,
تو لبنان کا کھانا یار یہاں کا بادام کھا رہا. تو پتا چلا کہ وہ وہاں کہیں گے جب ان کو باغ میں سے کھانے کو دیا جائے گا تو کیا کہیں گے, یہ تو وہی ہے. یعنی اب یہ بات ڈالنے کی کیا ضرورت تھی. قرآن میں غور کرو تو پتا چلتا ہے, غور کرو نا, تو یہ تو وہی ہے. یعنی جنت میں اتنا سا بھی ٹینشن نہیں. بہت گہری بات بتا رہا ہوں. اگر ٹینشن ہو جائے تو وہ جنت کا اختیار, وہ تو دنیا ہو جائے گی. ٹینشن, صبح سے اٹھو ٹینشن, بچے اٹھے چائے پاؤ لاؤ, پیسہ نہیں ہے ادھار لو, کچھ بھی کرو چائے پاؤ لاؤ. تو اب وہ سب آدمی اس کے لیے اولاد کی محبت میں کیا کر رہا ہے, پھر کیا حرام اور کیا حلال دیکھا جائے گا. صبر نام کی چیز نہ مجھے ہے نہ انسانوں کو اکثر ہے, الا ماشاء اللہ. تو یہ اتنی گہری بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پھر وہ لوگ کیا ہے کہ وہاں ٹینشن بھی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. ارے یہ تو سیب ہے, یہ تو اس سے پہلے ہم کو وہ ملتا تھا, مگر بچے یہ نہیں معلوم تیرے کو کہ یہ سیب اور وہ سیب میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ بنگالی لوگ کے سیب نہیں ہے یہ سڑے گلے لائے ہیں, یہ تو وہ سیب ہے کہ جس کا مزہ جو ہے کئی گنا اس سیب سے زیادہ ہے. مگر وہ پہچاننے کے لیے وہ ٹینشن نہیں ہے نا, یہ سیب ہاتھ میں آتا یہ کیا ہے, اب آ گیا ٹینشن تو پھر جنت کا ہی کی. دس از دا ڈیپلی پوائنٹ مسٹر زبیر عبیر. یہ بہت گہری بات بتا رہا ہوں آپ کو, اگر غور کرو تو, ورنہ غور نہیں کرو تو کچھ بھی نہیں, گزر جاتی ہے بات. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی انہیں کھانے کو رزق دیا جائے گا پھل کے طور پر تو کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں ملا ہے. تو اللہ نے فرمایا وہ اوتو بھی متشابیہ, اور دیا گیا ہے تمہیں اس جیسا ملتا جلتا. یہ نہیں ہے وہ ایسا ملتا جلتا ہے, یہ نہیں ہے وہ ایسا ملتا جلتا ہے. وہ کھانے میں کہاں, یہ کھانے میں کیا, دونوں کا جو ڈفرینس ہے یہ غور کرنے سے آئے گا. پھر حدیثوں کا مطالعہ کرو, وہاں سے بھی آئے گا. انسان خود بھی غور کرے تو بھی بات سمجھ میں آئے گی. تو بھی نوٹڈ پوائنٹ, یہ نقطہ ذرا غور فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اب دیکھیے گا آدم علیہ السلام ہمارے باوائے امجد ہے نا, ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا بغیر ماں باپ کے, اور رکھا کدھر بھائی, باغ میں رکھا نا یار. ہاں جنت میں باغ میں رکھا نا, کہاں رکھا, کھاؤ پیو موج کرو, باغ میں رکھا. دل ہے کہ مانتا نہیں, دل ہے کہ لگتا نہیں. دیکھیے گا یہ بھی پوائنٹ دیکھیے گا, دل ہے کہ لگتا نہیں ہے جنت میں بھی. کس کا, ہمارے باپ کا, باپوں کے باپ کا, باوائے امجد کا, سیدنا آدم علیہ السلام کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسکین کے لیے ماں حوا کو پیدا کیا. یعنی عورت کا مقام آپ دیکھیے کہ جنت میں بھی جی لگتا نہیں ہے, دل میرا اجڑے دیار. یہ تو دنیا ہے, وہاں نہیں لگ رہا ہے ہمارے باوائے امجد کا دل جنت میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَلَهُمْ فِيهَا, اور ان باغات میں ازواج مطہرہ, بیویاں کیا ہے, بیویاں. تو باپ کو ملی تھی ماں حوا, تو ہم کو بھی اللہ کرے ملے کہ ہم جنت میں جاوے. اللہ پہنچا دے گئے, ہم نہیں پہنچ سکتے, ہماری طاقت ہی نہیں ہے. اللہ پہنچا دے گا اپنی شان سے, اپنے رحم و کرم سے. تو پھر کیا ملے گی, دل نہیں لگے گا ہمارا بھی جنت میں, ہمارے باپ کا نہیں لگا تھا. تو اللہ نے وہاں بھی انتظام کر دیا ہے کہ بیویاں تمہارے لیے, اور بیویاں بھی کیسی, مطہرہ,
इंग्लिश में ही मजा आएगा इसका तर्जुमा, मुतहरा एंड टच। जबान है यार इंग्लिश भी, और वो भी अल्लाह की जबान। तो पाक, पाकीज़ा, ये जो इंग्लिश में मजा आ रहा है एंड टच, तो हुई ना पाक, किसी ने नहीं उनको छुआ। ऐसी पाकीज़ा बीवियां अल्लाह अता फरमाएगा, वो हम फीहा खालिदून, और वो उसमें, यहां तो पसंद है हमेशा रहेंगे। दो ही बात है ना, तुमने ईमान लाया या नहीं मान लिया, तो मान लेने पर ये तोहफे दे रहा है अल्लाह ताला। और फिर सबसे बड़ा तोहफा क्या है, ये भाई खाली कर भाड़े का फ्लैट है चल। ऐसी जन्नत नहीं है कि साल भर के लिए दिए, 2 साल के लिए दिए, चल निकल डिपॉजिट पे तू, नहीं, हमेशा है। ये बात कैसे समझ में आ रही, हमेशा है, वो बात समझ में नहीं आती। अगर जहन्नम में गया तो वहां भी हमेशा ही रहेगा, नहीं 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 नहीं, वो सजा भुगत के निकलेगा। तो फिर यहाँ भी फिर जन्नत में मजे लेके निकलेगा एक टाइम पर, नहीं, यहाँ हमेशा। ये बात समझ में आई अपने फायदे की। और वहां जब दरवाजा बंद हो जाएगा जहन्नम का, तो कौन निकालेगा? बकवास करते हैं वो लोग कि वो निकाल लेंगे, यो कर लेंगे, ये कर लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे निकालने के लिए जहन्नम में? तो ऐसे अकीदे पर जरा गौर करें, नहीं वहां नहीं, वहां हमेशा नहीं। फिर कोई भी हमको वहां से निकाल देवे, और वहां से कोई नहीं तुमको बाहर निकाल देवे जन्नत से। यहाँ हमेशा के लिए चाहिए, और वहां इंसान अपना फायदा सोचता है, कुरान और हदीस को नहीं देखता। यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि हमेशा के जन्नत तुमको अता की जाएगी। ये दोनों बातें भाई पहले बोलो क्लियर हो गई क्या नहीं, क्योंकि अब ये मौजूद चेंज हो रहा है। अल्लाह का मुतालबा, अल्लाह ने हर चीज जोड़े में पैदा की, राइट। और खुद अल्लाह वाहिद यक्ता तन्हा रहेगा, तू ही जहां में यगाना हो यक्ता रहेगा, तू ही जहां में यगाना हो यक्ता। उतर गया जो तेरे दिल में ला शरीक लहू, अल्लाह के सिवा उसका कोई शरीक नहीं है, ये अगर दिल में उतर गया, खत्म, तूने बाजी। मैं जो सर्व सजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी सदा। एक तो मैं नमाज पढ़ता ही, और कभी पढ़ लिया जुमा को, ईद को। मैं जो सर्व सजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी सदा आवाज, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? नमाज पढ़ के भी तेरा दिल जो है ना, वो बुतों को पहचानता है। तो तू ही रहेगा जहां में यगाना हो यक्ता, उतर गया जो तेरे दिल में ला शरीका लहू, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। ये अगर तौहीद पक्की हो गई तो स्टाम्प लगा दिया अल्लाह ताला ने, जाग मेरे बंदे हमेशा की जन्नत। अब साथियों टाइम तो हो गया तकरीबन, अब मैं इसको क्या है, ये पैराग्राफ बदल रहा है, और इसको आधे में इतने में छोड़ दूं ना, बहुत बड़ा है ये भी, तो इंशाल्लाह अगला दर्स खा जाएगा ये भी रुकू। तो अगर आप लोगों की इजाजत हो गए, वक्त के हिसाब से जो अपन टाइम देते हैं 10 से 11, तो 11 बज रहे हैं। अभी वो पैराग्राफ को हाथ लगाऊंगा तो वो भी बहुत बड़ा है, फिर वो 2 आयत पढ़ के तो फिर वो मजा नहीं आया। यहां तक आ गई बात समझ में कि अल्लाह एक है, और अल्लाह ने वजह भी बता दिया कि सिर्फ तुम मेरी बंदगी करो मैं खुश हो जाऊं, वरना नहीं करोगे। न मानने वालों के लिए अल्लाह ने क्या तैयार करके रखा है, बराबर। और मानने वालों के लिए जोर से बोलना, जन्नत के लिए सुनो, दोज़ख के लिए अबे बीवियां मिलने वाली हो, जोर से बोल। ऐसा करना यार, कौन नहीं चाहता, हाथ उठाओ भाई। जन्नत चाहता है ना सब, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस अल्लाह ही से दुआ कर लो कि अल्लाह तेरी रहमत के बगैर ये मिलने वाली नहीं,
کوئی لاکھ کچھ بھی کر لے، جنت اللہ کے رحم و کرم سے ملے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری ماں پوچھتی ہے کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے جاؤ گے جنت میں؟ آئے ہے قربان جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مبارک کیا ہے؟ ہاں میں بندہ ہوں اور وہ اللہ ہے، میں اس کی رحمت سے جاؤں گا۔ یہ ہے یار توحید، یہ ہے رسالت۔ کچھ بھی پھینکے جا رہے روڈ پہ، اللہ تم کو کہیں دکھتا نہیں، نہ اسٹیج پہ، نہ بورڈ میں، نہ ہارڈ بورڈ پہ، نہ بائنر میں، نہ تخت پہ، کہیں اللہ نہیں دکھتا ہے تم کو۔ اور اللہ نے وہاں پوچھ لیا سورہ حشر کی آیت میں کہ تم نے تو مجھے وہاں بلا دیا تھا، نہ میں تمہارے واعظ میں تھا، نہ میں تمہارے سائن بورڈ میں تھا، نہ میں تمہاری ہورڈنگ میں تھا، نہ میں تمہارے بائنر میں تھا، کہیں دکھتا ہے کہ دیکھو اللہ؟ تو آج میں نے بھی تم کو بھلا دیا۔ کیا حال ہوگا اس وقت کہ تیرے کو دنیا میں اللہ یاد نہیں تھا، تو بہت بڑا مفتی، بہت تیرے پیچھے لوگ، تو نے مجھ کو کہاں وہاں یاد رکھا؟ سورہ حشر کی آیت دیکھو کھول کے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ أَنفُسَهُمْ، اور اللہ بھی ان کو بلا دے گا کیونکہ تم نے مجھے بلا دیا تھا، اللہ کہے گا۔ اس وقت کیا حال ہوگا؟ اللہ یاد نہیں آتا جبکہ سب کچھ اللہ ہے یار، اور کوئی بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بندہ ہوں اور وہ اللہ ہے، میں بھی اللہ کی رحمت سے جاؤں گا۔ وارے اللہ، وارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اتنا پیارا رکوع ہے یہ۔ اب یہ تقریباً آدھا بچا ہوا ہے اور سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ دو ہی بات ہے، سمپل بات ہے، یا تو مان لو یا تو نہ مانو۔ ماننے کے بعد کیا ملنے والا ہے اور نہ ماننے کے بعد کیا ملنے والا ہے، کوئی غفلت میں نہ رہے۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ ہاں کبھی کبھی سنا تھا، مولوی صاحب سناتے تھے ایک آدھ آیت، میں نے ایک آیت شریفہ کا شرف حاصل کیا ہے، بس اتنا ہی میں نے سنا ہے، باقی قرآن کون بتاتا تھا؟ اور جو بتائے وہ وابڑا، جو قرآن بتائے وہ بد عقیدہ، یہ سب ڈیڑھ شانے۔ قرآن پڑھنے والے، سننے والے، عمل کرنے والے سب بے وقوف۔ پوچھے گا اللہ، یہ ایک ایک سے پوچھے گا کہ تم روکتے تھے قرآن سننے سے، نہ خود پڑھتے تھے؟ 17 علوم، کاہے کے 17 علوم بتاتا تھا؟ کیا جواب ہوگا ان کے پاس؟ بہت کام ہے غور کرنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ دعا کر لے بھائی لوگ۔ دعا جو ہے تو مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا میں کیا ہوتا ہے کہ عاجزی ہے، خدا برتر کو ماننے کا جو جذبہ ہے نا، وہ دعا میں، کیونکہ اب ہماری ضرورت ہے نا، اور یہ معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے گا۔ اگر کوئی بات آئی تو وہ دلا دیں گے، اور دلائیں گے کس سے؟ تو پھر اللہ سے اپن مانگ لے، اپنا اللہ نہیں ہے کیا؟ اپنے کو اللہ نے نہیں پیدا کیا، ہم کو اللہ نہیں کھلاتا؟ یہ سب کس کے لیے؟ ہمارے سب کے لیے ہے نا۔ وہ دلائیں گے تو اللہ دے گا، ایسا اللہ ہے؟ ایسا اللہ ہے تو ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو تو وہ اللہ چاہیے جو ہماری سنتا ہے، دوسروں کے ذریعے سے سنے۔ وہ اللہ کسی دوسرے کا ہوگا، اس کو اس کی ضرورت، اس کو اس کی ضرورت، یہ اس کا اوتار، وہ اس کا اوتار۔ ابھی تیرے اوتار تو صحیح کر لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا دیدار پاک نصیب فرما دے، اللہ تیری مغفرت پاک نصیب فرما دے، اے اللہ تیری جنت الفردوس عطا فرما دے، اے اللہ بالخصوص اس میں تیرا دیدار پاک نصیب فرما دے۔ وہ کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، مگر تیری رحمت پاک، فضل پاک، کرم پاک، رحم پاک سے مایوس بھی نہیں ہے۔ اے اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار پاک نصیب فرما دے، ان کی باتوں پر عمل کرنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے بستی والوں کو اور ہم کو اور ہمارے گھروں میں اسلام داخل کر دے، یہ قرآن داخل کر دے اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ انقلاب لا دے اس قرآن سے۔ اے اللہ یہ میرے ساتھیوں میں سب کو مجاہد بنا کر ساتھ میں ایک عقیدے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وہ عقیدہ تجھ پر جا کر ختم ہو جائے کہ تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، اور کوئی کچھ نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔